अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जी जड़ी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी हर बार कोशिश होती है कि आपको उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाएं जिसकी कुछ खिदमत के पहले हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको जामे वजह सिटी की एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक मकसूद मंडप की साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ कर रहे हैं गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें बताया। अच्छा मकसूद साहब, आपसे चाहने वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके वोटर्स, आपके हल्के के लोग, दोस्त, कोई इंसान जो आपको जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है कि आप अपना मुकम्मिल प्रोफाइल हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरा ताल्लुक़ मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान से है और सूबा बलूचिस्तान का मैं 2 मरतबा सूबाई सरबराह रह चुका हूँ जी। और उसके बाद सूबा सिंध का मैं 3 साल के लिए सूबाई सरबराह रह चुका हूँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन सूबा सिंध का। गुज़श्ता जो टेन्योर था उसमें मैं मरकज़ी तर्जुमान की मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी और इस दफ़ा मुझे 2 साल हुए हैं और ये तीसरा साल चल रहा है। मेरे पास मरकज़ी सेक्रेटरी तंजीम साजी की ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा मेरे दीनी मदारिस हैं जिसमें जेकाबाद में 2 मदारिस हैं। सही। मदरसा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से ख़वातीन का दीनी मदरसा है। सही। इसी तरह बिरादरान का दीनी मदरसा है जेकाबाद में, मदरसा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। और कोयटा में मदरसा है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मदरसा ख़ातमुन नबीयीन कोयटा के नाम से। और इसके अलावा मैं कई किताबों का मुसन्निफ़ हूँ और मुतरज्जिम हूँ। तहरीर और तसनीफ़ तालीफ़ इससे दिलचस्पी रहती है। मैंने फ़ारसी से उर्दू में किताबें तर्जुमा की हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आयतुल्लाह तस्खीरी की एक किताब है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इल्मी मकाम अहले सुन्नत के अकाबरीन की निगाह में। एक और किताब है जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पे लिखी गई, उसका मैंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया। और कई किताबें मैंने ख़ुद लिखी हैं। उसमें एक किस्सा करबला है जो 1999 में शाये हुई। बलोचों की तारीख़ के हवाले से मैंने एक किताब लिखी, उनकी जो करबला से मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उसके ऊपर। और उसके अलावा मैंने फ़िलिस्तीन के मौजू पर इस वक्त एक किताब लिख रहा हूँ और जो अभी तकरीबन आखिरी मरहले में है, अंबिया की सरज़मीन फ़िलिस्तीन, इस उन्वान से। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैंने कलम उठाया है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैंने किताबें लिखी हैं। और एक किताब मैंने पिछले साल लिखी थी, हदीस गदीर अहले सुन्नत के कुतुब अहादीस की रोशनी में। वो किताब शाये हुई और बहुत सारे लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया। तो मेरा ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रहता है वो इज्तिमाई और सियासी कामों के साथ साथ, चूँकि एक तालिब इल्म हूँ इसलिए किताबें पढ़ना, लिखना और मुतालिया करना। मैं अक्सर जिन दोस्तों से मिलता हूँ उनको किताबों का तोहफ़ा देता हूँ और मुझे ये बात पसंद है कि कोई दोस्त मुझसे मिले तो वो मुझे किताब का तोहफ़ा दे। तो मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत पे किताबें होती हैं उनका मुतालिया मैं करता रहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वो मुआशरा आगे बढ़ सकता है जिसको किताब से मोहब्बत हो, जिसको लाइब्रेरी से मोहब्बत हो। और उसके साथ साथ कुछ दीगर भी खिदमात होती हैं चूँकि मुआशरे के अंदर रहते हैं, तो फलाही हवाले से और दीगर कौमी हवाले से। तो मेरे ख्याल में इतना तारुफ काफ़ी है। अच्छा सर, आप मुसन्निफ़ भी हैं, दीनी मदरसा भी चला रहे हैं, सियासत में भी आपका हिस्सा है, और ये तीनों चीज़ों में आप समझते हैं कि इन तीनों चीज़ों के साथ एक बंदा इंसाफ कर सकता है? एक चीज़ को अगर बंदा टाइम दे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन आप इतना सारा चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो जाहिल और अनपढ़ सियासतदान होता है वो क्या कौम की खिदमत कर सकता है। मैं समझता हूँ जो आदमी मुतालिया नहीं करता, जो आदमी पढ़ता नहीं है, उसकी मिसाल जो है उस पानी के तालाब की तरह है जो हर तरफ से बंद हो और वो तालाब बदबू देता है, उसका रंग तब्दील हो जाता है और बदबू आना शुरू हो जाती है। मुआशरे का कोई भी एक्टिव फ़र्द हो, सियासतदान हो या कौम का कोई लीडर हो, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा, कुछ घंटे जो है वो मुताले और इल्मी कामों को दे, वो मुख्तलिफ़ नज़रियात को पढ़े, वो मुख्तलिफ़ जो है मुफक्किरीन को पढ़े। इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, आलमी हालात पे उसकी गहरी नज़र हो,
خود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، جب تک آدمی کی ان تمام چیزوں پہ گہری نگاہ نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح طور پہ کوئی سیاستدان بن سکتا ہے۔ بس قسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ جاہل قسم کے سیاستدان ہیں، جن کو نہ دینی معلومات ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر کہ ایک وفاقی وزیر تھے داخلہ کے، قلمدان ان کے پاس تھا، اور وہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت نہ کر سکے، سورہ توحید کی تلاوت کی تو اس میں ان کی کئی غلطیاں تھیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو دین کے حالات سے اس حد تک ناواقف ہوں، اور باقی عالمی حالات پہ ان کی کتنی نگاہ ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، تو اس صورتحال کی وجہ سے تو یہ قوم ابتری کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر سیاستدان وہ ہو سکتا ہے جو صاحب مطالعہ ہو، جس کی کتابوں کے ساتھ لگاؤ ہو، جو مختلف دنیا کے حالات پہ گہری نگاہ رکھتا ہو، مطالعہ کرتا ہو مختلف موضوعات کو، وہ بہتر انداز میں قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا آپس میں بھی گہرا ایک تعلق ہے۔ ہم جب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فلاحی حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو نظام ہے، سیاسی نظام، یہ انتہائی ایک تباہ ایک نظام ہو چکا ہے، جس میں کرپشن، جس کو آپ کہیں کہ دھونس، دھمکی اور دھاندلی کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے۔ اس وقت تو اس دفعہ تو جو رہی صحیح کسر تھی ہمارے سسٹم کی، وہ جو مکروہ چہرہ تھا سسٹم کا، وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ سندھ کا جو الیکشن ہے وہ 12 ارب روپے میں بیچا گیا۔ بلوچستان کی کوئی سیٹ ایسی نہیں ہے، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ حلقہ PB 40 ہے، تو یہاں بھی جو سیٹ تھی وہ بیچی گئی، یعنی جو بندہ میرے خیال میں کوئی 6 یا 7ویں نمبر پہ تھا، اس کو جو ہے پیسے لے کر اس کو یہ سیٹ جتوائی گئی، جس کو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آپ پورا یہ حلقہ اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے کتنے ووٹ لیے ہوں گے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی 300 یا 400 سے زیادہ ووٹ لیے ہوں۔ جو 5-6 ہزار جس نے ووٹ لیے وہ ہار گئے، اور جو 400 ووٹ لیے وہ، تو یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں، انتخابات نہیں ہوئے بلکہ ایک بولی لگی، اس میں ایک منڈی لگی، اور جس نے زیادہ پیسے دیے اس کو جو ہے جتوایا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں باکردار سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو واقعاً بہتر کردار رکھتے ہوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ صاحب مطالعہ ہوں، وہ عالمی حالات اور ملکی حالات پہ گہری نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا کتاب کے ساتھ جو ہے تعلق ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لیڈران جسے ہم بات کر گئے، ایسے لیڈران اب اس دنیا میں رہ گئے ہیں جو سیاست کو عبادت سمجھ کر کرے، لوگوں کے دکھ اور سکھ کو اپنا دکھ اور سکھ سمجھ لے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسے لیڈران موجود ہیں آپ کی نظر میں؟ کیوں نہیں ہیں، موجود ہیں، اور بالکل اس وقت کثرت کے ساتھ اس ملک میں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے اور برے کی جب تک تمیز نہیں کریں گے، جب تک برے کو برا نہیں کہیں گے اور اچھے کو اچھا نہیں کہیں گے، تو اس وقت تک ملک کا نظام تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی بھی نجات اور کامیابی کے راستے پہ نہیں چل سکتی جس میں اہل انسان موجود ہو اور وہ قوم کسی نااہل کو اپنا بڑا بنائے۔ ہم نے اگر اپنے قبیلے کا سردار چننا ہے تو نااہل کو کیوں چنتے ہیں، اہل کو کیوں نہیں چنتے؟ یہ سب سے بڑا عیب ہے جو معاشرے کے اندر ہے۔ سیاست بھی اسی طرح سے ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں عوام کی رائے کا بھی احترام، ضروری نہیں ہے کہ عوام کا فیصلہ درست بھی ہو، عوام ممکن ہے فیصلہ غلط بھی کرے، لیکن عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو اس پہ ہم تاکید کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آج بھی باکردار لوگ موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں، جو انتخاب کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر آدمیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو صاحب کردار لوگ ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے، اور جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کاکڑ کو لایا گیا اور کاکڑ کے بعد پاپڑ کو لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اور یہ ملک تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اچھے اور باکردار لوگوں کی جو ہے ان کو اقتدار میں نہ لایا جائے۔ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی قحط الرجال بھی نہیں ہے، اس وقت بھی ایک بڑی تعداد سیاسی کارکنوں کی ہے جو ایک نظریے کے لیے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں،
لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے, انہوں نے کرپشن نہیں کی. عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی, یہ سب لوگ جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. وہ ایک نظریے کی وجہ سے اس وقت جیل میں ہے. ٹھیک ہے, میرا اس کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس وقت خواتین کو جیل میں ڈالا گیا ہے, بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے, پاکستان کے اندر معراج خالد جیسے لوگ بھی ہیں. پاکستان, یہ الگ بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو پیچھے کر دیا ہے, اور میں کس کا بھی نام آپ کے سامنے بیان, ان کو آگے کر دیا ہے. شرجیل میمن آگے ہیں اور رضا ربانی پیچھے ہیں, تو یہ بدقسمتی کہنا چاہیے اس ملک کی. یہاں باکردار لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے, اور عوامی پریشر بھی بڑھنا چاہیے, اور جو باشعور لوگ ہیں ان کا پریشر بھی. میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کے اندر کچھ نیک افراد موجود ہیں, تو یہ جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا سر, یہ تو بات ہوگی سیاست پر, سیاست کے نظام پر. اب چلتے ہیں ایک ایسے نظام پر کہ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہے, یہ اللہ کا گھر بھی سے کہا جاتا ہے, جہاں پہ دینی درس دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دینی مدرسات محفوظ ہیں؟ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آئے دن کوئی نہ کہیں سے کسی نہ کسی مدرسے کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور اس سسٹم کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی, کیوں لوگوں کو سزا نہیں دی جا رہی ہے؟ لوگ پہلے اپنے گھر سے زیادہ اسی جگہ کو محفوظ سمجھتے تھے, اللہ کا گھر سمجھتے تھے. اب اس پر بھی یہ چیزیں ہو گئی تو لوگ اپنی بچیاں اب وہاں پر بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس نظام پر آپ یا آپ کا کام؟ میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک ہے, انتہائی افسوسناک ہے. ایسے ملا کو ایک طرف سے تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے, کوئی اور سزا اس کے لیے نہیں بنتی سوائے اس کے کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے. جس طرح کہ قرآن کریم نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, قرآن و سنت کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ جس نے لواط کیا ہے اس کے لیے سزائے موت ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کی سزا نہیں ہو سکتی. اور وہ بھی اللہ کے گھر میں, جو اللہ کے گھر کا تقدس پامال کرے. میں تمام علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے حوالے سے آواز اٹھائیں. ہماری جس حد تک آواز ہے, ہم نے اس کو مسلسل آواز اٹھائی ہے. ہم نے کہا کہ یہ بھیڑیے ہیں, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہیں. بھیڑیا یہ کام نہیں کرتا, کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا, کوئی کتا بھی یہ کام نہیں کرتا جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ بدترین انسان ہیں. ان کے دو کام, ایک تو ان کو عبرتناک سزا دی جائے, دوسرا ان سے یہ جو دینی ٹائٹل ہے مولانا اور مولوی کا, یہ ان سے چھینا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ملا جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, وہ ایسی چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شریک جرم ہیں اور ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ پیغمبر اکرم کے نام پر اور دین کے نام پر ہیں. ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, دین کے تقدس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اگر ایک غیر مسلم جو ہے وہ, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس پہ الزام درست ہے یا غلط ہے. جب ایک الزام لگتا ہے تو سارے ملا میدان میں آ جاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور توہین ہو گئی اور یہ, حالانکہ وہ ثبوت بھی نہیں ہوتا, اس کا کوئی پروف بھی نہیں ملتا. آپ نے دیکھا بہت سارے اس ملک کے اندر میں ایسے کیسز آئے سامنے, تو کسی عدالت میں وہ پروف نہیں ہوئی. کوئی الزام لگانے والے کوئی ثبوت بھی نہ دے سکے, لوگوں نے ان کو زندہ جلا دیا. اس طرح کی وارداتیں اس ملک میں ہوئیں. تو ان کا جب پروف بھی موجود ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک بدکار جو ہے, ایک خبیث انسان جس کو عالم دین کہنا میں سمجھتا ہوں توہین ہے دین کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی, کیوں ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جا رہا, اور تسلسل کے ساتھ یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی تمام دینی جماعتوں سے, پاکستان کے تمام علماء کرام سے کہ وہ اس کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیں اور ایسے بدکار لوگوں سے اپنے دینی اداروں کو پاک کریں. اگر آپ پاک نہیں کریں گے تو عوامی رد عمل آئے گا اور وہ شدید رد عمل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم ہر اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس بدکاری کے خلاف ہوگی, جو اس ظلم کے خلاف ہوگی, جو اس بربریت کے خلاف ہوگی. کوئی آپ کا معصوم بچہ جب آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے, جب آپ ٹیچر ہیں تو وہ آپ کے بیٹے کی جگہ پہ ہے, وہ بدبخت انسان کتنا کمینہ انسان ہوگا, وہ کتنا بدکار انسان ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ برا فعل انجام دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف جو بھی قانون سازی ہوگی یا جو بھی اقدام ہوگا, ہم آپ کو پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے, تو لاسٹ میں
آپ کی طرف سے اپنے عوام کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کوئٹہ کی عوام کے لیے میسیج کیا ہوگا وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں؟ میں 2 یا 3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پورا سندھ اور بلوچستان گھومتا رہتا ہوں، تو میرا 2-3 نکات میں پیغام ہوگا. پہلا یہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، ہم انسانیت کے احترام کے علم بردار ہیں. ہندو اس ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، سکھ رہتے ہیں، مسیحی رہتے ہیں. دین اسلام نے ہمیں نفرت کا درس نہیں دیا، محبت کا درس دیا. ہم تو کربلا کے ماننے والے ہیں. امام حسین علی مقام جو قافلہ لے کے چلے، اس میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ شامل تھے، بلکہ مختلف مذہب کے لوگ شامل تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کربلا جائیں تو آپ کو ہر رنگ، نسل اور مذہب کا آدمی وہاں پہ نظر آئے گا. لہٰذا امام علی مقام کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے، ایک حسینی اور کربلائی ہونے کی حیثیت سے میرا پیغام محبت کا پیغام ہے اور احترام انسانیت کا پیغام ہے. یہ جو نفرت کے سوداگر ہیں، چاہے وہ مسلک اور مذہب کے نام پہ نفرت کا درس دیتے ہوں، چاہے وہ قومیت کے نام پہ نفرت کا درس دیتے ہوں، ہم سب مل کر ان کو ناکام بنائیں. دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان اس وقت چینج کے انتظار میں ہے. یہ جو فاسق اور بدکردار لوگ ہم پہ مسلط ہیں، جو سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی جائیدادیں کبھی لندن میں ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی دبئی میں ظاہر ہوتی ہیں، اس کرپٹ مافیا کے خلاف، اس بدکار مافیا کے خلاف ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ حکمرانوں کی جائیدادیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، اس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو نکلنا ہوگا. جس طرح کشمیر کے عوام ظلم اور ظالم نظام کے خلاف نکلے، ہمیں اسی طرح نکلنا ہوگا. پاکستان کو اس وقت ایک انقلاب کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو برسر اقتدار طبقہ ہے یہ عوام کی رائے کا احترام کرے گا. یہ عوام کے ووٹوں کو پیروں تلے روندے گا، یہ بوٹوں کے نیچے روندے گا. آپ اگر کوئٹہ آئے ہیں تو ایک چکر آپ کوئٹہ کینٹ کا لگا دیں اور پھر ایک کوئٹہ کے ان گلیوں کا آپ کو فرق محسوس ہوگا 2 قومی نظریے کا. یہاں 2 الگ آپ کو قومیں بستی نظر آئیں گی، 2 الگ مخلوق آپ کو نظر آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے اور پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب برابر کے اس کے وارث ہیں. کوئی یہ کہے کہ پاکستان میرا ہے اور میں اس کا حاکم ہوں اور باقی میرے غلام ہیں، تو ہمیں غلامی منظور نہیں ہے. ہم غلامی نامنظور کے نعرے کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. چہروں کی تبدیلی نہیں، نظام کی تبدیلی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل انتہائی خوبصورت ہوگا اور انتہائی حسین ہوگا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم سے آگے ہم نہیں چل سکتے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.